अस्सलाम वालेकुम या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जिन्नात के मौजू पे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जिन्नात के मौजू पे ये दूसरा हिस्सा बना रहे हैं ताकि आप लोगों को उनके बारे में नॉलेज हो। जिन्नात 40 साल के बाद जिन का जो बच्चा होता है उसको अक्ल आती है, पहले वो छोटा होता है। और इसके अलावा इसकी बहुत सारी इक़सामात हैं। कोई पहाड़ों में रहती है, कोई जंगलात में रहती है, कोई दरियाओं के पे रहती है। गर्ज़ ये कि दुनिया के हर हिस्सा हर खित्ता में ये मखलूक़ात रहती है और उनकी खुराकें, उनका उठना बैठना अलग-अलग से होता है। इनमें अक्सर व बेशतर जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ अक़ायद से वाबस्ता होते हैं। कुछ मानने वाले होते हैं, कुछ न मानने वाले होते हैं। इनकी आपको अगर इनको समझना है तो आप इंडियन कल्चर में देखें कि उनमें जो पुराने दौर में थे वो खुद जिन्नात जो थे वो लड़ाइयाँ लड़ते थे और अपने आप को खुदा कहलाते थे। इनमें कुछ अच्छे भी होते हैं जो कि इबादत गुज़ार, नेकोकार और अपने मज़ाहिब पे अमल पैरा भी होते हैं। तो कुछ अच्छे जिन्नात भी होते हैं और कुछ बुरे जिन्नात भी होते हैं। इन जिन्नात में इनकी उम्रें हज़ारों सालों से हैं, 12,000 साल, 13,000 साल। आप हैरान हो जाएंगे ये कैसे? तो बिल्कुल ऐसे ही है। क्या जिन्नात हमारे जो ये सवाल है ये आम लोगों के लिए भी सवाल है और जो लोग समझते हैं उनके लिए भी है। क्या जिन्नात हमारे बादशाहों को या हमारे जो बड़ी अजीम हस्तियाँ आई हैं उनको जानती हैं या मानती हैं? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। कुछ को वो मानते हैं, कुछ को नहीं मानते हैं। कुछ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। कुछ जो हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। जिस तरह हम इंसानों में हैं इसी तरह उनमें भी है। इसी तरह उनकी भी ख़ुसूसियात हैं। उनमें एक तबा जो है वो इस तरह की है कि वो ये क्योंकि मैं अगर बात कर रहा हूँ तो आप लोग कहेंगे कैसे, तो इस चीज़ को थोड़ा समझें कि हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब बच्चे को अंगूठी दी और एक बच्चा था उसके दौर में, उस बच्चे को जब वो संभालता था उसका कारोबार, वहाँ पे जहाँ पे हैकल सुलेमानी बन रहा था तो वहाँ का जो एक मुंतज़िम होता है मज़दूरों को संभालने वाला, वो रोज़ बरोज़ वो लड़का कमज़ोर हो रहा था। तो उससे हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस्तफ़सार किया कि आप कमज़ोर क्यों हो रहे हैं? तो उसने फिर उसको कहा कि आपको मज़दूरी कम मिलती है, क्या आपको उजरत कम मिलती है? तो उसने कहा नहीं, मुझे तो वो आप डबल देते हैं। लेकिन उसने फिर एक शिकायत लगाई कि एक जिन आता है जो मेरे जिस्म से खून पीता है, अंगूठे से खून चूसता है। तो फिर हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसको कहा कि ये अंगूठी ले जाएं और जब वो आए तो उसके ऊपर
اچھال دینا اس کی طرف اور اس کو کہنا کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام آپ کو بلا رہا ہے۔ تو اس نے ایسا ہی کیا اور وہ جن بے بس ہو گیا تھا انگوٹھی کی وجہ سے، اور جب وہ اس کی طرف تو آ رہا تھا جب اس کو، تو وہ کہہ رہا تھا سلیمان بن داؤد علیہ السلام کون ہے، یعنی وہ جانتا نہیں تھا، کیونکہ ان کا نظام، ان کی بادشاہتیں، ان کی شہنشاہیتیں الگ ہیں اور ہماری بادشاہتیں یا حکومتیں الگ ہیں۔ تو جب وہ وہاں پہ پہنچا دربار حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام میں، تو بڑا اس نے آوازیں لگائیں، بڑے جو ہیں اس نے زور لگائے، لیکن آزاد نہیں کروایا۔ پھر حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اس کو کہا کہ آپ کس کے ماتحت ہیں، تو پھر اس کو دوسرا جو بڑا ان کا سردار تھا اس کو بلانے گیا، تو اس کو بھی اس نے یہی کہا کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے آپ کو بلایا۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کون ہے۔ تو یہ اس طرح کے بات سمجھنی چاہیے کہ سب جو ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے اور انسانوں کا ایک علیحدہ سے نظام ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ واقعہ معراج شریف کو بھی دیکھیں تو جب وہ آسمانوں پہ چڑھ رہے تھے تو فرشتگان پوچھ رہے تھے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو جب وہ بتاتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر ان کا ایک اور لفظ ہوتا تھا، سیرت پاک کیا کتابیں دیکھیں اس میں کہ اور کون ہے، تو وہ کہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر آگے ان کو جو ہے گیٹس کھلتی جاتی تھیں۔ اسی طرح روحانیت میں جب ایک روح یا ایک جن کو جب بلایا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے دوسروں سے جو ہے رابطہ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اسی طرح رابطہ کیا اور سارے جنات کے جو بادشاہ تھے، حکمران تھے، ان سب کو بلا کے اور ان سے عہد لیا کہ آج کے بعد کسی کو تکلیف نہیں دو گے، اور ان سے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ لوگ کون کون سی بیماریاں، کون کون سی تکالیف لوگوں کو دیتے ہیں اور ان کے علاجات کیا ہیں اور ان کے صدقات کیا ہیں۔ یہ ایک سمجھو کہ بہت بڑا علم ہے، اگر اس پہ ہم بتانا شروع کریں یا لکھنا شروع کریں سیریز وائز تو کتابوں کے حساب سے بن جائیں گی، تو لمبا چوڑا پروسیس ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جنات جو شیاطین ہوتے ہیں وہ بلڈ پیتے ہیں، جانوروں کی، انسانوں کی، حیوانات کی، اور اسی طرح وہ ہڈیاں کھاتے ہیں، اور جو ہیں جنات جو ہیں گوبر کھاتے ہیں، جنات جو ہیں وہ لکڑی کا کوئلہ کھاتے ہیں، جنات جو ہیں پہاڑوں کا کوئلہ کھاتے ہیں، جنات جو ہیں اور بھی چیزیں مختلف قسم کی جو ہیں وہ کھاتے ہیں، گندی چیزیں بھی کھاتے ہیں اور اچھی چیزیں بھی کھاتے ہیں۔ تو یہ ان کے مذاہب اور ان کے جو طریقے ہوتے ہیں جن پہ وہ اعتقاد رکھتے ہیں ان کے مطابق ہوتے ہیں، اور جنات کی اشکال ہوتی ہیں، تو جس طرح کی ان کی اشکال ہیں تو ان کی خوراکیں بھی اس طرح کی ہوتی ہیں۔ جب وہ لوگوں کو پکڑتے ہیں تو عام لوگ جو ہیں وہ عام طور پہ صدقہ دیتے ہیں، لیکن جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی صورت کیسی ہے اور اس صورت کے مطابق صدقہ دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کبوتر نظر آ جائے اور وہ جن کبوتر کی صورت میں ہے تو وہ پھر جو ہے باجرہ یا جو جوار ہوتی ہے، ریڈ گرینس جو ہوتے ہیں، وہ ان کے صدقہ نکلواتے ہیں۔ اگر وہ بلا یا کتے کی صورت میں ہوتا ہے تو پھر وہ گوشت کا صدقہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جس طرح کی تکلیف ہوتی ہے اس کے مطابق صدقات دلائے جاتے ہیں۔ صاحب نظر اس طرح سے دیکھ کے بتاتے ہیں، اور جو صاحب عام ہوتے ہیں وہ جو ہے پوچھ کے کہ کیا صدقہ آپ لیں گے تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں، تو وہ چیزیں جب وہ بولتا ہے تو وہ ان سے نکلواتے ہیں کہ یہ آپ نکالیں صدقہ، تبھی آپ کی جان چھوٹے گی۔ تو غرض یہ کہ جس طرح کی
وہ مخلوق ہوتی ہے اسی طرح کے صدقات دینے پڑتے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو وہ نشانی بتاؤں گا جو لوگ علم حاضرات کرتے ہیں آئینہ پہ، ناخن پہ، پانی پہ، تو ان کی میں نشانی بتاتا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ جب حاضرات کرتے ہیں لوگ تو ان کو ابائی آتی ہے، یعنی ایسے جیسے منہ سے ہوا جیسے خارج ہوتی ہے اس طرح سے ہوتا ہے، پھر جسے ہم سندھی میں اوباسی کہتے ہیں اور آپ جمائی کہتے ہیں اردو میں، تو یہ آتی ہے، اس کو جو پڑھتا ہے اس کو آ جائے گی۔ اگر آپ کسی مریض پہ پڑھیں گے تو بھی اس کو بھی آ جائیں گی، اگر اس کے اوپر کوئی چیز حاضر ہوگی تو۔ اور دوسری، اگر آپ حاضرات شاہ جنات پڑھتے ہیں شہنشاہ جنات کی، تو جب وہ شاہ جنات آئے گا یا موکلات آئیں گے تو آپ کے کان سے آواز آئے گی، ہوا کا گزر، جیسے ہوا کا جھونکا آتا ہے ایسے اس طرح سے آواز آئے گی اور وہ کان سے جائے گی۔ تو یہ بار بار نہیں ہوتی، صرف ایک مرتبہ ہوگی کہ وہ آ رہا ہے اور وہ آ گیا۔ جب وہ سمجھو اس طرح سے اس نے کیا تو اسی ٹائم وہ اس بچے میں انٹر ہو جاتا ہے اور وہ پھر آئینے میں دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کی علامات ہوتی ہیں۔ اسی طرح ان کی جو شکلیں ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کی شکل ایک سانپ کی صورت میں ہوتی ہے، اور یہ واقعہ آپ کو احادیث میں یا دوسری جگہوں پہ بھی ملے گا کہ کچھ ایسے جنات تھے جن کی شکلیں جو تھیں وہ بصورت سانپ تھی، اور وہ سفید سانپ بھی ہو سکتا ہے اور کالا سانپ بھی ہو سکتا ہے۔ ان میں وہ جو ہوتے ہیں جنات جو سانپ کی صورت میں ہوتے ہیں وہ لازماً نہیں ہے کہ مسلمان ہوں، لیکن ان کا ایک کام ہوتا ہے کہ وہ جہاں پہ خزانہ ہوتا ہے وہاں پہ، جہاں پہ بھی سونا گڑا ہو زمین میں یا رکھا گیا ہو، تو وہاں پہ 40 دن کے بعد ان کی جو ہے ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ اگر خزانہ یا سونا کے ساتھ نمک رکھا جائے تو اس جگہ پہ جنات یا شیاطین، جنات جو ہوتی ہیں جو سانپ کے صورت میں ہوتی ہیں، وہ اس پہ بیٹھ نہیں سکتے۔ اگر خزانہ کے برتن میں یا اس جگہ پہ نمک کو رکھا جائے تو جنات وہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے، اس خزانے پہ جنات کا قبضہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کسی خزانہ، گڑے ہوئے خزانے میں جہاں سونا ہو، ہیرا ہو، تو وہ ہر چمکدار چیز یا قیمتی چیز کی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں جنات۔ جس طرح سے ہم انسانوں کا جو بال ہے ان بالوں میں گولڈ کی مقدار زیادہ ہے، اس وجہ سے جنات ہمارے بالوں پہ عاشق ہوتی ہے، اور بالوں پہ عاشق ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پکڑ لیتی ہے۔ اسی طرح جنات جو ہے جس برتن میں سونا رکھا ہو اور وہ گڑا ہوا ہو اور اس کو 40 دن سے زیادہ گزر جائیں تو اس پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن اگر اس سونے پہ، وہاں پہ آپ ساتھ میں نمک رکھا ہو تو اس پہ کبھی بھی جنات اپنا ہاتھ نہیں ڈالتی اور اس پہ قبضہ نہیں کرتی، وہ آزاد ہوتا ہے۔ اور اس میں دوسری قسم جو جنات کی ہے، وہ جو سانپ والی ہی ہے، وہ لوگوں کو میں محبت، سیکس کی طرف ان کو رجوع کرواتی ہے، جسے موہنی کہتے ہیں۔ موہنی، موہ یعنی دل کو کھینچنا، موہنی یعنی وہ دلوں کو کھینچتی ہے۔ تو یہ جو موہنی منتر لوگ پڑھتے ہیں
اس میں اس جنات کو وہ بلاتے ہیں اور ان کو لوگوں کے اوپر مسلط کرتے ہیں کہ فلاں لڑکی کو یا لڑکے کو میری محبت میں حاضر کرو، بےتاب کرو، پریشان کرو، تو وہ مونی ان کو پکڑتی ہے، تو اس کی صورت بھی جو ہوتی ہے سانپ کی طرح ہوتی ہے۔ اب میرے دوست نے سوال کیا تھا کہ وہ سانپ کے بچے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو بھائی اگر کسی جگہ پہ تھوڑا بھی وہاں پہ سونا گڑا ہو تو وہ سانپ وہاں پہ رہتے ہیں اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، تو ان میں وہ چھوٹے چھوٹے جسٹ لائک کیچوے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو مار دیتے ہیں تو اور تکالیف میں آ جاتے ہیں، تو اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور وہ جو سانپ کی صورت میں ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو سگنلز دیتے ہوں گے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں یا آپ اس جگہ سے دور ہو جائیں، تو ان چیزوں سے احتیاط کریں۔ اب یہ صورت ایک تو یہ ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہو گئی کہ جب بھی راہو کی جب نس اثرات ہوتے ہیں کس جگہ پہ، تو پھر سانپ جو ہے وہ وہاں پہ آنا جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب راہو کے صدقات نکالے جاتے ہیں تو اس سے ان کو نجات ہوتی ہے۔ اور تیسری وجہ، اگر اس جگہ پہ اس زمین کا تعلق برج جدی سے ہوگا اور زحل اس سے نحس اثرات ڈالتا ہوگا تو بھی سانپ وہاں پہ ظاہر ہوں گے۔ تو یہ ہوتی تو مخلوقات ہی ہیں لیکن ان کی اثرات ہوتے ہیں۔ اب یہ جب سانپ آتے ہیں تو بھی امراض مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو بصورت سانپ سفید آ جائے، وہاں پہ آنا جانا چھوٹے چھوٹے آئے، تو پھر وہ ان کو بلغمی امراض یا ٹی بی کے امراض پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر بلیک کلر میں سانپ ان کو پکڑ لیتا ہے یا ان کے اوپر اثرات ڈالتے ہیں تو ان کو خون کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، جس میں بواسیر، نواسیر، اس طرح کی تکالیف جو ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں۔ تو جس طرح کی مخلوقات ہوتی ہے اس طرح کی ان کو امراض ہوتی ہیں، اور اگر کوئی جن بصورت باز ان کے اوپر حاوی ہوگا کسی انسان کے اوپر، تو پھر وہ گوشت کھائے گا اور گوشت کا شائق رہے گا۔ تو جس طرح کی مخلوقات ہوتی ہے اس طرح کی اس آدمی کے ساتھ کیفیات ہوتی ہیں۔ کچھ گوشت کھاتے ہیں، کچھ دودھ کو زیادہ پسند کریں گے، کچھ اور چیز کو، وہ ایکسٹرا آرڈنری عام انسان سے زیادہ کھاتے ہیں، کیونکہ وہ جنات شیاطین جو ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ موجود رہتے ہیں اور ان کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سانپ والے جو جنات ہیں ان میں کچھ اس طرح کے سخت قسم کے ہوتے ہیں جو کافر جنات میں ہوتے ہیں، اور وہ انسان کو مارنے میں دیر ہی نہیں کرتے کہ لوگ کہیں کہ بھائی ہم خزانہ نکالیں گے، تو ایسی غلطیاں کبھی بھی نہیں کرنا، کیونکہ وہ ہے ہی جسٹ لائک حیوان، جسٹ لائک بیسٹ۔ تو وہ آپ لوگوں کو یہ تھوڑی دیکھے گا کہ اس کو درد ہو رہی ہے یا تکلیف ہو رہی ہے، وہ تو ایک ہی جھٹکے میں آپ کو ختم کر دیں گے۔ تو جس طرح کی جو جنات ہوتی ہیں، جس طرح کی کوئی مخلوقات ہوتی ہیں، اس طرح کے ہی جو ہیں ان کو بیماریاں اور تکالیف لاحق ہوتی ہیں۔ تو ان کو ہندوستان کے علوم میں پرانے دور میں اپنے جادو سے سانپ بھیجتے تھے لوگوں کے پاس، جیسا کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں دیکھا کہ وہ سانپ بھیج رہے تھے۔ تو ہندوستان میں بھی ایسے جادوگر، تانترک یا منتر جنتر والے تھے
جو جادو کے ذریعے سانپوں کو بھیجتے تھے اور لوگوں کو نقصان دیتے تھے۔ تو اس کی آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا جمن جنتی المعروف سید جمال الدین شاہ جمن جنتی، یہ حضرت عبد القادر جیلانی غوث العظم غوث سمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہیں بھانجے ہیں، اور سلسلہ مداریہ کے دل و جان ہے سمجھو۔ یہ حضرت شاہ مدار سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار کے خلیفہ پیارے محبوب ہیں۔ تو آپ جب اجمیر شریف میں تھے تو وہاں پہ جوگیوں نے آپ کو للکارا، آپ سے پہلے تو مناظرے ہوئے علمی لحاظ سے۔ جب آپ نے ان کو مناظروں میں ہرایا تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ جس طرح کی ہم ریاضت کرتے ہیں اس طرح سے اگر آپ کریں تو جو جیت جائے وہ سچا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ میرا مرشد کا جو حکم ہوگا۔ تو حضرت سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ آئے اور حضرت جمال الدین شاہ اور جمن جنتی کو کہا کہ پریشان نہ ہو، آپ بیٹھ جائیں۔ جب آپ بیٹھیں تو اس پہ نظر کی تو آپ اس وقت جو ہے جذب میں چلے گئے۔ جب آپ جذب میں چلے گئے تو وہاں پہ آپ کے گرد جو تھا آپ نے دائرہ کھینچا۔ دائرہ کیوں کھینچا؟ تاکہ کوئی بھی جوگی جادو کے ذریعے کوئی سانپ کوئی اور چیز کو داخل نہ کر سکے، یعنی وہ کوئی شرارت نہیں کرے، ایک حصار کر دیا۔ پھر آپ وہاں سے چلے گئے اور جوگی بھی جو ہے مراقبہ میں بیٹھ گئے بغیر کھانے پینے کے، کیونکہ ان کا شرط تھا کہ جو بندہ بغیر کھائے پیے زیادہ وقت تک رہے، کوئی 2 مہینے بغیر کھانا پینا رہا، کوئی 3 مہینے، کوئی 5 مہینے کے 6 مہینے، سال، جتنی جن کی کوالٹی تھی، تو پھر وہ آگے جو جوگی تھے وہ مرتے گئے اور انہوں نے اپنوں کو وصیت کی کہ ہم اس پہ ایمان لائیں۔ آپ اس کو مقابلے کو جب بھی اٹھیں مراقبے سے تو اس وقت آپ اس کو کہنا کہ ہم نے آپ پہ ایمان لائے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک روحانیت کی ایک ادب ہوتی ہے، ایک تدبیر ہوتی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مراقبے میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کے پاؤں میں بیٹھ جائیں، پاؤں پکڑیں اور کھینچیں، تو یہ ایک بے ادبی ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ لوگ اکثر کر کے بزرگوں کی جب وہ اس میں محفل میں جاتے ہیں تو وہ فائدے کی بجائے نقصان اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ ان اولیاء کرام کو تنگ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ مراقبہ ہے، تو فضائل مراقبہ میں یہ بھی ہے کہ صاحب مراقبہ کو آپ ٹچ نہ کریں، صاحب مراقبہ کو آپ پاؤں نہیں پکڑیں، کھینچیں نہیں، ایسے نہیں کہ بھائی یہ سن، ایسے ہلانا جلانا نہیں ہوتا، بلکہ بیٹھ جانا ہے یا آپ چلے جائیں۔ جب اس کو وہ مراقبہ ختم کرے اس وقت آپ اس سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جب کوئی مراقبہ کرتا ہے تو اس کو ٹچ نہیں کیا جاتا، اور یہ لوگ جو ہے لوگوں کو ہندوستان میں اس چیز کا پتہ تھا تو وہ اس چیز کو نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کو 100 سال، حضرت سید جمال الدین جمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ کو 100 سال گزر گئے۔ تو پھر آپ کے جسم سے، کیونکہ وہ نور کی گردش ہو رہی تھی، وہ قوت وائٹل فورس تو گھوم رہا تھا نا، تو 100 سال بغیر کھائے پی بیٹھے رہے۔ جب آپ کا وہ وقت آیا تو آپ کے جو ہے سر مبارک سے جو ہے تھوڑا سا خون نکلا، تو حضرت حضرت سیدی احمد جمال الدین احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ آئے اور وہاں پہ ہاتھ پھیرا، دست رحمت پھیرا، اور وہ وہاں پہ ہر چیز سیٹ ہو گئی، اور پھر کہا اے جمال الدین
اے میرے پیارے آپ اٹھیں، اب آپ کا جو ہے یہ ریاضت مکمل ہو گئی ہے۔ تو پھر وہاں پہ وہ جوگی لوگ دفن کیے گئے تھے اور دیکھا تو میرا مقصد یہ تھا کہ اس دور میں جنات کو یا شیاطین کو بھیجا جاتا تھا جو کہ بصورت سانپ ہوتے تھے، جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی۔ تو یہ قسم بھی ہوتی ہے، اور شیر، بلی، یہ اس طرح کی بھی ہوتی ہیں۔ تو مختلف قسم کی اشکال ہوتے ہیں۔ اشکال کو دیکھ کے آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بقول وہ ہوا ہے، اور ہوا ایسی ہے کہ جس جگہ پہ جائے، برتن میں جائے، اس طرح کی شکل ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ لوگ اسے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔